पांचवा बाब मसीही इश्तराकियत। कुदरत ने तमाम चीज़ें सब इंसानों के मुश्तरका इस्तेमाल के लिए फ़राहम की हैं। खुदा ने तमाम चीज़ों की तख्लीक का हुक्म दिया है ताकि सबको मुश्तरका रिज़्क मिले और ज़मीन सबकी मुश्तरका मिल्कियत हो। लिहाजा कुदरत की तरफ से सबको मुश्तरका हक़ अता हुआ है, लेकिन लालच ने यह फ़कत चंद लोगों तक महदूद कर दिया है। हज़रत ईसा से तकरीबन 1975 बरस पहले फ़लस्तीन के शहर बैत लहम में पैदा हुए। उनकी वालिदा हज़रत मरियम सूबा गलील के शहर नासिरा की रहने वाली थीं। उनकी मंगनी यूसुफ नामी एक बढ़ई से हुई जो सूबा यहूदिया के शहर बैत लहम से आकर नासरा में बस गया था। फ़लस्तीन पर उन दिनों सल्तनत रोमा के शहनशाह कैसर अगस्तस का कब्ज़ा था। उसने फ़लस्तीन को 3 सूबों गलील, यहूदिया और अतूरिया में बांट दिया था। गलील के सूबादार हेरोदेस अनितपास था, यहूदिया का पांतियास पेपलातोस और इतोरिया का फिलिप्स जो हेरोदेस का भाई था। उन दिनों ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से यहूदियों की मरदमशुमारी का हुक्म जारी हुआ और ऐलान किया गया कि लोग अपने अपने आबाई शहरों में जाएं और नाम लिखवाएं। बस यूसुफ भी हज़रत मरियम को जो हामला थी लेकर अपने आबाई शहर बैत लहम को रवाना हुआ। जब वो शहर में पहुंचा तो रात हो चुकी थी और उसको बसर करने के लिए कहीं जगह ना मिली। लिहाजा उसने एक सराय के बाहर डेरा लगाया। हज़रत ईसा वहीं पैदा हुए और हज़रत मरियम ने उनको कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया। 8 दिन बाद हज़रत ईसा के वालिदैन नौ मौलूद को लेकर यरूशलेम चले गए और शरीयत मूसवी के मुताबिक वलादत की रस्में अदा कीं और तब नासिरा वापस आए और वो लड़का बढ़ता और क़ुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया। फ़लस्तीन में रोमियों की हुकूमत थी, मगर वो यहूदियों के मुआशरती और मजहबी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करते थे। हत्ता कि यहूदियों के मुकदमे में यहूदी सरदार काहिनों की अदालतों ही में पेश होते थे। उन्होंने यहूदी रऊसा और मजहबी पेशवाओं को अपना हमनवा बना लिया था। ये लोग सदूकी कहलाते थे। तालीम याफ्ता होने के बायस उन पर रूमी तहजीब का असर बहुत गहरा था। वो आम यहूदियों की तहरीक आज़ादी की मुखालफत करते थे और रूमी गलबे के सख्त हामी थे। दूसरा तबका फ़रीसियों का था। ये दरमियाने तबके के लोग थे जो शरीयत मूसवी के रसूम व रिवाज की पाबंदी बड़े जोश व खरोश से करते थे, लेकिन मूसवी तालीम के असल रूह के मुतलिक परवाह न करते थे। तीसरा गिरोह जो बहुत मुख्तसर था बनाइन का था, जिन्होंने अपनी इश्तराकी बस्तियाँ आबाद कर ली थीं और यहूदी मुआशरे से कोई सरोकार न रखते थे। चौथा तबका आम यहूदियों का था जो काश्तकार, कारीगर या मेहनत कश थे। ये तबका दोहरे जुल्म का शिकार था। उसको एक तरफ रूमी हुक्मरान सताते थे और दूसरी तरफ सदूकी और फरीसी लूटते थे। उन्होंने रूमियों की अतात कभी हंसी खुशी कबूल न की, बल्कि जब कभी मौका मिलता बगावत कर देते थे। इसके अलावा वो अपने निजात दहिंदे के मुंतज़िर रहते थे जिसकी पेशीन गोई उनके अंबिया कर चुके थे। उनका अकीदा था कि उनका निजात दिलाने वाला एक ना एक दिन ज़रूर आएगा और उनको ज़ालिमों की ग़ुलामी से आज़ाद करके मुल्क में खुदा की बादशाहत कायम करेगा। इस बादशाहत में छोटे बड़े और अमीर गरीब का फ़र्क ना होगा, बल्कि अदल व मुसावात का बोलबाला होगा। ख़यालात की एक और लहर थी जिससे शाम व फ़लस्तीन का दानिश्वर तबका बहुत मुतासिर था। ये रवाकी फ़लसफ़ा था जिसका बानी ज़ीनो इसी ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखता था। ज़ीनो कहता था कि कायनात की तमाम अशिया एक वाहिद निज़ाम का जुज़्व हैं। इस निज़ाम को नेचर या कुदरत कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी उसी वक्त खैर की ज़िंदगी हो सकती है जब वो नेचर से हम आहंग हो और नेचर के कवानीन की अतात करे। रवाकियों को दुनिया वालों से ये शिकायत थी कि उन्होंने दीन फितरत को तर्क कर दिया है और अपने खुद साख्ता उसूलों के तहत सिविल मुआशरा कायम कर लिया है, ज़ाती मिल्कियतें बना ली हैं और हिर्स व हवस में मुब्तला हो गए हैं। उनकी तालीमात दरअसल इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ एक एहतजाज था। वो पुरानी कबायली ज़िंदगी की तौसीफ़ करते थे क्योंकि वो ज़िंदगी नेचर से बहुत करीब थी। इस नेचर परस्ती की तह में तहज़ीब व तमद्दुन की मलामत का पहलू निकलता था और यह आरज़ू भी पोशीदा थी कि नौए बशर पीछे की तरफ वापस जाए या अपने समाजी इदारों की पुरानी कदरों के मुताबिक असर नो तंजीम करे। शहर बसाना, तिजारत करना, सनत व हरफत को फ़रोग़ देना उनके नज़दीक इंसान को इस आइडियल से दूर कर देता है। फ़लस्तीन का ज़हनी माहौल उन्हीं दो धारों के मेल से बना था। रवाकी फ़लसफ़ा शाम से यूनान पहुँचा और यूनान से रूम। चुनांचे पहली सदी में रूम के मुमताज़ शायरों और फ़लसफ़ियों में रवाकी फ़लसफ़े का बड़ा चर्चा था और ये दानिश्वर अपनी तहरीरों में
اس دین فطرت کا تذکرہ بڑی حسرت سے کرتے ہیں جس میں مال و دولت کی طرف سے بے فکری تھی، نہ کوئی چیز میری تھی نہ تیری۔ مثلا لاطینی زبان کا عظیم شاعر ورجل اپنی نظم میں اس عہد زرعی کے بارے میں لکھتا ہے کہ کھیتوں کے درمیان باڑھیں نہیں کھینچی ہوتی تھیں اور نہ تقسیم کے نشان یا مینڈیں بنائی جاتی تھیں، بلکہ سب چیزیں مشترک تھیں۔ اور ورجل کا ہم عصر شاعر ہوریس وسطی ایشیا کی چراگاہوں میں رہنے والے سیتھین قوم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میدانوں کے باسی سیتھین جو چلتے پھرتے خیموں میں رہتے ہیں ہم سے زیادہ خوش و خرم ہیں۔ ان کے کھیتوں کے درمیان ملکیت کے نشان نہیں کھینچے ہوتے، وہ سال دو سال ایک جگہ رہ کر کھیتی کرتے اور میوہ دار درختوں کے پھل کھاتے اور فصلیں کاٹتے ہیں، تب وہ اپنی جفا کشی کو آرام دیتے ہیں اور وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی دوسرا گروہ آ جاتا ہے۔ ان سب میں ممتاز شخصیت سینیکا کی تھی۔ وہ اسپین کا باشندہ تھا مگر بچپن ہی میں روم آ گیا تھا۔ جوانی میں خطابت کے باعث شہرت پائی۔ سن 41 عیسوی میں شہنشاہ کلاڈیس کے حکم سے جلا وطن کیا گیا۔ 8 سال بعد واپس بلایا گیا اور شہزادہ نیرو کا اتالیق مقرر ہوا۔ نیرو جب تخت پر بیٹھا تو کچھ عرصے تک سینیکا اس کا مشیر اعلیٰ رہا، لیکن آخرکار نیرو کا عتاب اس پر نازل ہوا اور بادشاہ نے اس کو خودکشی کرنے کا حکم دیا۔ سینیکا نے اپنے ہاتھوں کی رگیں کاٹ لیں اور مر گیا۔ سینیکا بے شمار کتابوں کا مصنف ہے، چنانچہ قرون وسطیٰ تک یورپ کے دانشوروں میں اس کی تصنیفات بہت مقبول تھیں۔ عہد قدیم کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ جب تک لالچ نے معاشرے کی توجہ پراگندہ نہ کی تھی اور افلاس نہ پیدا کیا تھا، سماجی خوبیوں میں ملاوٹ نہیں آئی تھی، کیونکہ جب انسان اشیاء کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دینے لگا تو اشتراکیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ابتدائی انسان اور اس کی اولاد نیچر کی تقلید کرتی تھی، خالص اور ان میل نیچر کی۔ البتہ جب برائیوں نے سر اٹھایا تو بادشاہ اپنا اختیار استعمال کرنے لگے اور تعزیراتی قانون نافذ کرنے لگے۔ کتنا اچھا تھا وہ ابتدائی زمانہ جب قدرت کی نعمتیں مشترک تھیں اور سب لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس وقت عیش کوشی اور عشرت پسندی نے انسانوں میں پھوٹ نہیں ڈالی تھی اور نہ وہ ایک دوسرے کا شکار کرتے تھے۔ وہ قدرت سے مشترکہ طور پر مستفید ہوتے تھے۔ میں ان کو سب سے زیادہ دولت مند انسان کیوں نہ سمجھوں جب ان میں ایک بھی مفلس موجود نہ تھا۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں حضرت عیسیٰ کی پرورش ہوئی۔ وہ ایک مزدور کے گھر میں پلے بڑھے تھے، لہٰذا ان کو ظلم اور افلاس کا ذاتی تجربہ تھا اور وہ معاشرتی خرابیوں کے اسباب سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے والدین سال میں ایک بار عید فصح کے موقع پر یروشلم ضرور جاتے تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ کو یہودی پیشواؤں کا وعظ سننے کا موقع ملتا تھا۔ وہ زبور اور توریت کا کلام غور سے سنتے تھے، مگر ان کا محبوب نبی یسعیاہ تھا۔ چنانچہ لوکا نے ان کی جوانی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور اس نے کتاب کھول کر وہ مقام نکالا جہاں لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ میں ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کی خاطر مسیح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کی رہائی اور اندھوں کو بینائی کی خوشخبری سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خدا کی سال مقبول کی منادی کروں۔ اور لوکا کے بقول لوگ اس کی باتوں پر تعجب کر کے کہنے لگے کہ کیا یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ مسیح علیہ السلام نے 30 برس کی عمر میں اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی۔ وہ گاؤں گاؤں پھرتے اور عام لوگوں کو راہ راست اور فروتنی کی تلقین کرتے اور بیماروں کا علاج کرتے اور دکھیاروں کو تسلی دیتے اور مظلوموں کو خدا کی بادشاہت کی خوشخبری سناتے تھے۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہت تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو بھوکے ہو، کیونکہ تم آسودہ ہوگے۔ عقیدت مند یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ غریبوں کا نجات دلانے والا آ گیا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے گرد جمع ہونے لگے، اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے گھر بار ترک کر کے مسیح کی شاگردی قبول کر لی اور اس کے ساتھ رہ کر لوگوں میں نئے مذہب کی تلقین کرنے لگے۔ مسیح علیہ السلام کے خاص شاگرد 12 تھے۔ ان میں کوئی مچبرہ تھا، پطرس اور اینڈروس، کوئی رنگ ساز تھا، لوکا، اور کوئی چمڑا دباغنے والا تھا، شمعون۔ غرض سب کا تعلق نچلے طبقے سے تھا۔ یہ نیا مذہب صریحاً دولت مندوں کے خلاف تھا، چنانچہ حضرت مسیح صاف صاف لفظوں میں ان کی مذمت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اور ان کا فیصلہ تھا کہ دولت مند
خدا کی بادشاہت کے سزاوار نہیں ہیں۔ یسوع نے ایک دولت مند کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کی ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ وہ فقیہوں اور صدوقیوں کو بھی برا سمجھتے تھے اور ان کی ظاہرداریوں اور ریاکاریوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فقیہوں سے خبردار رہنا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے تھے اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے خیرات کی تبلیغ کے لیے فقط 3 سال کی مہلت ملی، مگر اس مختصر مدت میں بھی فلسطین کے ہزاروں باشندے ان کے مرید ہو گئے اور یہودی پیشواؤں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر اس نئے فتنے کو نہ روکا گیا تو فلسطین کے صدوقیوں اور فریسیوں کے طبقاتی مفاد کو سخت نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام پر مذہب اور رومی سلطنت سے بغاوت کا الزام لگایا گیا اور انہیں صلیب دے دی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے 4 شاگردوں متی، مرکس، لوکا اور یوحنا نے مرتب کیا ہے۔ یہ تصنیفات انجیل کے نئے عہد نامے کے نام سے مشہور ہیں۔ انجیل میں ہمیں قدیم سوشلزم کا کوئی واضح تصور نہیں ملتا۔ حضرت مسیح نہ طبقاتی امتیاز کی مخالفت کرتے ہیں، نہ زمین کو دہقانوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور نہ مساوات کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے باوصف ان کی ہمدردیاں محتاجوں، مفلسوں اور مظلوموں کے ساتھ تھیں اور وہ دولت مندوں اور سرداروں، کاہنوں کے طبقے کے سخت خلاف تھے۔ ان کی روزانہ زندگی بھی ان کے طرز فکر کی شہادت دیتی ہے، چنانچہ ان کو شب و روز غریبوں ہی میں گزرتے تھے۔ وہ اور ان کے شاگرد غریبوں سے موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے، غریبوں کی جھونپڑیوں میں رہتے اور انہی کی سی خوراک کھاتے۔ دولت کی طمع ان کے قریب نہ آتی تھی اور شان و شوکت اور جاہ و مرتبے کی خواہش ان کو کبھی نہ ستاتی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں انسان دوست تھے اور انسانوں کی خدمت کرنا ان کا مسلک حیات تھا۔ چنانچہ یعقوب، جو حضرت مسیح کے 12 شاگردوں میں تھا، اس بات پر خفا ہے کہ دولت مند طبقہ محنت کشوں کا استحصال کرتا ہے اور ان کو ان کے حق سے محروم رکھتا ہے۔ اے دولت مندو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کو وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں کی زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی، بلکہ اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی طرز معاشرت کو اشتراکی انداز میں ڈھال لیا۔ وہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے اور اپنی ساری پونجی انہوں نے یکجا کر لی تھی۔ چنانچہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اور جو ایمان لائے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کو ضرورت کے موافق بانٹ دیا کرتے تھے۔ آگے چل کر وہ اس گروہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں کے پاس رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ بدھ مت کے سادھوؤں کا طرز معاشرت بھی اسی قسم کا تھا، لہٰذا ابتدائی دور کے عیسائی پیشوا اور ان کے مرید اگر اشتراکی انداز سے زندگی بسر کرتے تھے تو یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، اور نہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اشتراکی نظریات کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے ضرورتاً ایسا کیا تھا، نہ کہ عقیدتاً۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ انہیں نئے مذہب کی تبلیغ کرنا تھی، اور جو لوگ رومی اور یہودی تشدد کے باوجود مسیح پر ایمان لائے تھے ان کی حفاظت کرنی تھی۔ ان میں باہمی اخوت اور یکجہتی اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا تھا تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ دشمنوں سے خوف نہ کھائیں۔ چنانچہ ہمیں عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی اشتراکی بستیوں کے نشان تو تاریخ کے صفحات پر دور تک ملتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے عیسائی مبلغ خال خال نظر آتے ہیں جنہوں نے دوسروں کو بھی اشتراکی انداز میں رہنے یا سوچنے کی تلقین کی ہو یا کوئی اشتراکی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال
مسیح کے شاگردوں نے اپنے اور اپنے مختصر عقیدت مندوں کے لیے اشتراکی زندگی کی جو روایت قائم کی تھی وہ کم از کم مذہبی پیشواؤں میں 300 سال تک جاری رہی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب عیسائی مذہب یونانی اور لاطینی علاقوں میں پھیلا تو ابتدا میں وہ ان علاقوں میں بھی مظلوموں اور غریبوں ہی کا مذہب رہا۔ یہ لوگ قدرتی طور پر دولت مندوں سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا ان کے پیشواؤں کو بھی ان کی ہمنوائی میں ایسا طریقہ زندگی اختیار کرنا پڑتا تھا جو دولت مندوں سے مختلف ہو۔ چنانچہ ارنسٹ رینان لکھتا ہے کہ پس سب لوگ اشتراکی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے دل اور ان کی روحیں آپس میں ہم آہنگ تھیں، کسی کے پاس اثاثہ نہ تھا جسے وہ اپنا کہہ سکتا تھا۔ مسیح کا پیرو ہونے والا اپنی کل جائیداد فروخت کر کے رقم سوسائٹی کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ لوگ مسیح کے شاگردوں کی زندگی کو لائق تقلید سمجھتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ انہی کی مانند عوام میں گھل مل کر رہیں۔ ایسے درویش صفت مسیحی پیشواؤں کی فہرست طویل ہے۔ مثلاً سینٹ بارنباس جو دوسری صدی کے ابتدائی دور میں گزرا ہے، کہتا تھا کہ اپنی سب چیزوں میں اپنے پڑوسیوں سے شرکت کرو، کسی چیز کو اپنی ملکیت ہرگز مت کہو، کیونکہ تم اگر ان چیزوں کی مشترکہ استعمال کے قائل ہو جو خراب نہیں ہوتیں، ہوا، روشنی، پانی وغیرہ، تو پھر ان چیزوں کا مشترکہ استعمال کتنا لازمی ہے جو فنا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جسٹن شہید جس کو روم میں سلیم دی گئی لکھتا ہے، ہم جو اس سے قبل سب چیزوں سے زیادہ دولت اور املاک کی راہ کو پسند کرتے تھے مشترکہ طور پر پیدا کرتے ہیں اور لوگوں میں ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں۔ پادری ترتولین اطالوی تھا اور لیبیا میں دین مسیحی کی تبلیغ کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، ہم میں بیوی کے علاوہ سب چیزیں مشترک ہیں۔ اس طرح لیبیا کا ایک اور مشہور پادری سینٹ سپرین کہتا تھا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ سب کے مشترکہ استعمال کے لیے ہے، اس کے فضل و کرم سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا تاکہ تمام بنی نوع انسان اس کے جود و سخا سے مساوی طور پر بہرہ مند ہو۔ لیک ٹینشیس بڑا عالم و فاضل افریقی پادری تھا۔ وہ افلاطون کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا، چنانچہ عورت کے علاوہ وہ تمام چیزوں میں اشتراکیت کا زبردست حامی تھا اور ان سنہرے دنوں کو اکثر یاد کرتا تھا جب دنیا میں راستی کی حکومت تھی اور سب چیزیں مشترک تھیں اور لوگ ہنسی خوشی اشتراکی انداز میں رہتے تھے۔ سینٹ بازیل اعظم یونانی تھا اور کیسریا میں پادری کے فرائض انجام دیتا تھا۔ وہ بھی دولت کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ دولت کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے استبداد کے آگے ہر شے جھک جاتی ہے۔ کیا تم چور اور ڈاکو نہیں ہو؟ تمہارے پاس جو روٹی ہے وہ بھوکوں کی ملکیت ہے، جو لبادہ تم اوڑھے ہوئے ہو وہ برہنہ تنوں کی ملکیت ہے، جو جوتا تم نے پہن رکھا ہے وہ ننگے پیروں کی ملکیت ہے، اور جو چاندی کا ذخیرہ تم نے جمع کیا ہے وہ حاجت مندوں کی ملکیت ہے۔ لیکن وہ دولت اور دولت مندوں کی مذمت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ مشترکہ ملکیت کی تلقین کرتا ہے۔ ہم لوگ جن کو عقل عطا ہوئی ہے ان جانوروں سے بھی زیادہ ظالم ہیں جو بے عقل ہیں۔ جانور تو زمین کی پیداوار کو مشترکہ اشیاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھیڑوں کے گلے ایک ہی مشترکہ چراگاہ میں چرتے ہیں، گھوڑے ایک ساتھ مل کر ایک ہی جنگل میں چرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتے ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ آؤ ہم یونانیوں اور ان کے طرز زندگی کی تقلید کریں جو انسان دوستی پر مبنی تھی۔ یہ لوگ ایک ہی دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس سے مراد اسپارٹا کا معاشرہ ہے۔ جان کرائسوستم قسطنطنیہ کا اسقف اعلیٰ تھا۔ بازنطینی بادشاہ سے اس کا اکثر جھگڑا رہتا تھا کیونکہ اپنے وعظوں میں ظلم اور ناانصافی کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ 403 عیسوی میں اسے شہنشاہ تھیونیلس کے حکم سے برطرف کر دیا گیا، اور جب لوگوں نے اس کے حق میں شورش برپا کی تو شہنشاہ نے اس کو پہلے بحال کیا اور پھر جلا وطن کر دیا۔ وہ اس اشتراکی طرز زندگی کا جو مسیح کے شاگردوں کا شعار تھا بڑا حامی تھا۔ وہ اپنے خطبے میں جو قسطنطنیہ میں 400 قبل مسیح میں دیا گیا، اس نے کہا تھا کہ انہوں یعنی شاگردوں نے اپنے در میں سے تمام نابرابری ختم کر دی تھی اور بڑا اچھا انتظام کیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ الگ الگ گھروں میں رہنا مہنگا ہوتا ہے اور اس سے غربت بڑھتی ہے، لہٰذا ایک ہی گھر بنانا چاہیے جس میں بچے، بیوی اور میاں سب ساتھ رہیں، عورت اون کاتے اور مرد کام کرے اور کما کر لائے۔ اب بتاؤ کہ ان کو کفایت کس میں ہوگی؟
ایک ساتھ کھانا کھانے اور ایک ہی گھر میں رہنے سے یا الگ رہنے سے؟ بے شک ایک ساتھ رہنے سے، کیونکہ 10 بچے اگر الگ الگ رہیں تو ان کو الگ الگ 10 کمرے، 10 میزیں اور 10 ملازم درکار ہوں گے۔ اس طرح آمدنی بھی بٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں غلاموں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ایک ہی بڑی میز کے گرد بٹھایا جاتا ہے تاکہ مصارف کم ہوں۔ پس تقسیم قلت کا باعث ہوتی ہے اور شرکت میں برکت ہوتی ہے۔ خانقاہوں میں پادری اسی طرح رہتے ہیں جس طرح مسیح علیہ السلام کے شاگرد ایک ساتھ رہتے تھے۔ کیا ان میں سے کوئی فاقے کی وجہ سے مرا؟ مگر آج لوگ اس طرح کی زندگی سے اتنا خوف کھاتے ہیں جتنا گہرے کنویں میں گرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ پادری کی دلیلیں ہمیں اور آپ کو بڑی طفلانہ معلوم ہوں گی، مگر ان کے محرکات اور مقاصد سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ فقط یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اشتراکی طرز معاشرت میں خرچ کم اور سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سینٹ امبروز کی تقریر کا اقتباس ہم اس باب کے آغاز میں نقل کر چکے ہیں۔ وہ اٹلی کے شہر میلان کا پادری تھا اور اپنی انسان دوستی اور انصاف پسندی کے باعث پوپ اور شہنشاہ دونوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ اس نے شہنشاہ کے عتاب سے بے پرواہ ہو کر سالونیکا کے باغیوں کی علانیہ حمایت کی اور شہنشاہ کو باغیوں کے مطالبات ماننے پر مجبور کیا۔ عیسائیت کا مشہور پادری سنت آگستین اس کا شاگرد تھا۔ وہ ابتدائی میں مانی کا معتقد تھا، لیکن سنت امبروز کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گیا تھا۔ وہ توریت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، ذاتی املاک کے باعث مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، بلوے ہوتے ہیں، بغض اور عناد پھیلتا ہے، قتل اور دوسرے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری الگ الگ جائیدادیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں ذاتی ملکیت سے بچنا چاہیے، اور اگر اس سے بچ نہ سکیں تو اس سے کم از کم محبت تو نہ کریں۔ البتہ جب شمالی افریقہ کے عیسائی دہقانوں نے اپنی غریب پادریوں کی قیادت میں عیسائی نوابوں اور جاگیرداروں کے خلاف بغاوت کی تو اسی سنت آگستین نے سلطنت روما اور رومن کلیسا کی حمایت کی اور باغیوں کی مخالفت میں رسالے لکھے۔ غرض ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد سے تقریباً 400 سال تک ایسے بے شمار مسیحی پیشوا گزرے جو دولت اور دولت مندوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ درویشوں جیسی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور انہوں نے اپنے اور اپنے مریدوں کے لیے اشتراکی طریقوں کو چن لیا تھا۔ وہ ذاتی ملکیت کو تمام خرابیوں کی جڑ سمجھتے تھے اور عیسائیوں کو ذاتی ملکیت سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ البتہ جب رفتہ رفتہ دولت مندوں نے اور خود سلطنت روما کے فرما رواؤں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تو مسیحی کلیسا کا کردار بدل گیا۔ اب تک عیسائی پادری سرکاری دربار سے دور اپنی خانقاہوں میں رہتے اور مظلوموں اور محتاجوں کی دلجوئی کرتے تھے۔ وہ دولت کو گناہ اور دولت مندوں کو خدا کی بادشاہت سے محروم خیال کرتے تھے، مگر اب وہ خود صاحب دولت ہو گئے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنے سے پہلے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، مگر اب اس کے نائب زر و جواہر کا تاج پہننے لگے تھے۔ وہ عالیشان مکانوں میں رہتے اور کلیسا کی لاکھوں کی جائیداد کو اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ پہلے وہ اپنے وعظوں میں ذاتی ملکیت کی مذمت کرتے تھے، اب وہ ذاتی ملکیت کو عطیہ خداوندی کہتے اور عوام کو اطاعت و قناعت کا سبق دیتے تھے۔ غرض ہے کہ مسیحی کلیسا سلطنت کا اہم ستون بن گیا اور اس کے مفاد ریاست سے وابستہ ہو گیا، اور وہ ریاست کے ظلم و استبداد، لوٹ کھسوٹ کے لیے مذہبی جواز فراہم کرنے لگا۔ وہ اشتراکی زندگی جس پر حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگرد اور دوسرے عیسائی پیشوا ناز کرتے تھے، اب خواب و خیال ہو گئی۔ اس کے برعکس کلیسا نے عوام کی ہر تحریک کی مخالفت ہی کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس کے باوجود عیسائیوں کا عام عقیدہ یہی تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام عنقریب دوبارہ ظہور کریں گے اور ظلم و ناانصافی کو دنیا سے مٹا کر خدا کی بادشاہت قائم کریں گے۔ یہ بادشاہت 1000 سال تک قائم رہے گی۔ اس میں عدل، اخوت اور مساوات کی حکومت ہوگی۔ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص آسودگی اور خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ اس کو ملینیم یعنی 1000 سالہ دور عدل کہتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی مغربی زبانوں میں ملینیم کی اصطلاح اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ البتہ نہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دوبارہ ظہور کیا اور نہ مسیحی معتقدین نے جنت ارضی کی بہاریں دیکھیں۔ رومن کلیسا کی امیرانہ شان و شوکت اور عام عیسائیوں کی ذبح و حالی کی طرف سے بڑے پادریوں کی غفلت کے خلاف رد عمل کے طور پر یورپ میں ایسی مذہبی تحریکیں بار بار اٹھتی رہیں جن کا مقصد
इस इश्तराकी माशरे और कलंदराना ज़िंदगी की तजदीद था जिसको मसीह अलैहिस्सलाम के शागिर्दों ने रिवाज दिया था। इसी किस्म का रद्द-ए-अमल मुसलमानों में तसव्वुफ़ की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। 12वीं सदी के वस्त 1176 ईस्वी में ऐसा ही एक मजहबी फ़िरका जनूबी फ़्रांस और शमाली इटली में पैदा हुआ। कहते हैं कि उस फ़िरके के बानी पतरूस वाल्दूस नामी शहर लियोन का एक अमीर सौदागर था, मगर उस पर इंजील का कुछ ऐसा असर हुआ, उसने अपनी तमाम जायदाद गरीबों में बांट दी और मज़हब की तबलीग करने लगा। जल्द ही हज़ारों आदमी उसके मुरीद हो गए, बिलखसूस छोटे छोटे कारीगर और जुलाए। इस फ़िरके के पादरियों के लिए इश्तराकी ज़िंदगी गुजारना और रहबानियत लाजमी थी। अलबत्ता आम मुरीदों को शादी ब्याह की इजाज़त थी। वो जंग और फ़ौजी खिदमत के सख्त मुखालिफ थे और अपना ज़्यादा वक्त गरीब बच्चों की तालीम पर सर्फ करते थे। इब्तदा में उनका रोमन कलीसात से अलग होने का कोई इरादा नहीं था, मगर उनकी इश्तराकी तंजीम कलीसा को बिल्कुल पसंद न थी। चुनाचे यूरोप ने 1477 ईस्वी में उन पर चढ़ाई की और हज़ारों वालदूसी कत्ल हुए। जबर तशद्दुद का ये सिलसिला 19वीं सदी तक जारी रहा। बरतानिया में दहकानी इश्तराकियत की तहरीक 13वीं सदी में शुरू हुई। ये तहरीक उन नवाबों और जागीरों की दस्तदराजियों के ख़िलाफ़ थी जो काश्तकारों की मुश्तरका अराज़ी पर कब्ज़ा करके उनके गिर्द बाढ़ें खिंचवाने लगे थे ताकि वहाँ भेड़ें पाली जाएँ और उनका ऊन दसावर भेजा जाए। किसानों ने बगावत की और बाड़ों को तोड़ डाला। उनका मुतालबा था कि देही शामलात और चरागाहें जो पूरे गांव की मुश्तरका मिल्कियत होती थी उन्हें वापस कर दी जाएं। किसानों की बगावत कुचल दी गई, मगर उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। चुनाचे 14वीं सदी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो उन दिनों बरतानिया का जहनी और रूहानी मरकज़ था, ऐसे दानश्वर निकले जिन्होंने नवाबों की नाइंसाफ़ियों को दीन मसीही की नफ़ी से ताबीर किया। उन्होंने किसानों की हिमायत की और अपने वाज़ों में कम्युनिज़म को खुदा परस्ती से करीब तरीन मुआशी मुआशरा करार दिया। उस वक्त एक शायर जो कम्युनिज़म का मुखालिफ था शिकायत करता है कि ये लोग अफलातून की तालीम देते हैं और सेनेका की नज़ीर पेश करते हैं कि आसमान के नीचे सब चीज़ें मुश्तरक होनी चाहिए। इन दानिश्वरों में सबसे मुमताज़ जॉन वाइक्लिफ था। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस्ताद था, मगर बाद में पादरी बन गया। वो एतदाल पसंद कम्युनिस्ट था, लेकिन उसका शागिर्द जॉन पॉल उससे आगे निकल गया। जॉन पॉल किसानों में वाइज़ करता था और उन्हें अशराफिया के ख़िलाफ़ बगावत की तलकीन करता था। वो कहता था कि इब्तदा में खुदा ने सबको मुसावी पैदा किया, अलबत्ता ऊंच नीच खुद गर्ज इंसानों की लाई हुई है। मगर अब वक्त आ गया है कि तुम ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, खेतों पर कब्ज़ा कर लो और उन लोगों को पत्ते की मानिंद रास्ते से हटा दो जो इश्तराकियत की राह में हायल हों। अजीज़ों, इंग्लिस्तान की हालत उस वक्त तक नहीं सुधर सकती जब तक चीज़ें मुश्तरका मिल्कियत ना हों। जब तक आका और ग़ुलाम बाकी हैं, हमें मुसावात नहीं हो सकती। जिनको हम अशराफिया कहते हैं, उनका वजूद का क्या जवाज़ है? वो हमसे किस एतबार में अफजल हैं? वो हमें क्यों ग़ुलाम बनाते हैं? अगर हम सब एक ही आदम और हव्वा की औलाद हैं, तो फिर वो कैसे साबित कर सकते हैं कि वो हमारे आका हैं और हम उनके ग़ुलाम? वो हमें दौलत पैदा करने पर मजबूर करते हैं और फिर इस दौलत को अपने तसर्रुफ़ में लाते हैं। वो ख़ुद तो रेशम और कमखाब पहनते हैं और हमको मोटे झोटे सूती कपड़े पहनने पर मजबूर करते हैं। वो शराब, गोश्त और मैदे की रोटी खाते हैं और हमको राई की रोटी भी मैसर नहीं आती। वो आलीशान महलों में रहते हैं और हम खेतों में बारिश और तूफ़ान के थपेड़े खाते हैं। और हम वो हैं जिनकी मेहनत से उनकी सारी शान व शौकत कायम है, मगर हम चाकर कहलाते हैं और अगर हम उनके हुक्म से सरताबी करें तो हमारी पिटाई होती है। ये बाग़ियाने बातें थीं। चुनाचे जॉन पॉल को 1381 में फांसी दे दी गई। उसी ज़माने में एक और इश्तराकियत पसंद मजहबी फ़िरका बोहेमिया चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुआ। उसका पेशवा पादरी जॉन हुस था। जॉन हुस को रोमन कलीसिया के हुक्म से आग में फेंक कर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या 6 जून 1415 का है और उसकी तसनीफ़ात भी जला दी गई थी। हुस के पैरों को ताबूरी कहते हैं क्योंकि शहर ताबूर उनका सदर मुकाम था। उन्होंने ताबूर में कम्युनिस्ट माशरा कायम किया, ऐलान किया कि मसीह अलैहिस्सलाम का 1000 साला दौर हुकूमत शुरू हो गया है। अब यहाँ आका और ग़ुलाम का फ़र्क ना होगा, बल्कि अदल व मुसावात का निज़ाम राइज होगा। ऐसे ही मरकज़ जल्द ही दूसरे मकामात पर भी खुल गए। ताबूर के पास सोने की कानें थीं, लिहाजा सनत व हरफत को खूब तरक्की हुई और लोग जौक दर जौक वहाँ आकर आबाद होने लगे। शहर के बाशिंदे एक दूसरे को बरादर और हमशीर कहकर पुकारते और अपने पराये के फ़र्क को तस्लीम ना करते थे। उनके मजहबी पेशवाओं का कहना था कि ज़मीन पर ना कोई बादशाह होना चाहिए, ना मालिक और ना रियाया। तमाम महसूल मनसूख होने चाहिए।
کسی پر جبر کرنا جائز نہیں، تمام چیزیں سب کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے، لہٰذا ذاتی ملکیت گناہ عظیم ہے۔ لیکن تابور کی کمیونزم صارفین کی کمیونزم تھی، دولت پیدا کرنے والوں کی کمیونزم نہ تھی۔ تابور کا ہر گھرانہ الگ الگ دولت پیدا کرتا تھا اور فقط فاضل دولت مشترک خزانے یعنی کہ بیت المال میں جمع کر دیتا تھا۔ البتہ ان کی تنظیم بہت اچھی تھی، وہ بچوں کی تعلیم اور جوانوں کی فوجی تربیت پر بہت زور دیتے تھے۔ ان کا اشتراکی تجربہ تقریباً 20 سال تک کامیابی سے چلتا رہا، مگر ان کا طریقہ پیداوار اشتراکی نہ تھا، لہٰذا معاشرے میں دولت مند طبقہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا۔ دوئمش ان کا علاقہ چاروں طرف سے جرمن ریاستوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ والیان ریاست ہرگز برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی اشتراکی تجربہ کیا جائے۔ انہوں نے 1424 عیسوی میں تابور پر دھاوا کر دیا۔ اس جنگ میں 18,000 تابوری سپاہیوں میں سے 13,000 کھیت رہے اور تابوری اشتراکیت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسیحی کلیسا میں جو بجائے خود ایک سلطنت بن گیا تھا، تقریباً 1000 برس کے بعد ایک زبردست انقلاب آیا۔ اس انقلاب کی محرک وہ سماجی، معاشی اور تہذیبی نشاط ثانیہ تھی جو 14ویں صدی میں اٹلی کی تجارتی بندرگاہوں سے شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے سارے یورپ میں پھیل گئی۔ اس انقلاب کو ریفارمیشن یا اصلاح کہتے ہیں۔ ریفارمیشن بظاہر مذہبی لیکن در حقیقت یورپ کی ابھرتی ہوئی سرمایہ دار قومی ریاستوں کا کلیسائی اقتدار کے خلاف معاشی اور سیاسی احتجاج تھا۔ اس تحریک کا سرغنہ مارٹن لوتھر نامی ایک جرمن پادری تھا۔ یہ تحریک جرمنی، برطانیہ اور دوسرے ملکوں میں بہت مقبول ہوئی اور اس طرح رومن کیتھولک کے جواب میں پروٹیسٹنٹ فرقہ بنا، مگر مارٹن لوتھر اور اس کے ہم نوا قومی ریاستوں کے حامی تھے جن کے سربراہ بادشاہ، والی ریاست یا نواب تھے۔ البتہ یورپ اور برطانیہ میں بعض ایسی تحریکیں بھی اٹھیں جو ایک طرف رومن کلیسا اور دوسری طرف بادشاہوں، نوابوں اور جاگیرداروں کے خلاف تھیں۔ ان تحریکوں کے رہنما وہ پادری تھے جو اپنا رشتہ مسیحیت کے عہد اولیٰ سے جوڑتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دولت و جاہ کی ہوس نے مسیحی کلیسا کو مسخ کر دیا ہے۔ رومن کلیسا کے پادری مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی اصل روح سے منحرف ہو گئے ہیں اور انہوں نے زندگی کی ان قدروں کو ترک کر دیا ہے جو مسیح علیہ السلام کو عزیز تھیں۔ مظلوموں اور محتاجوں کی پشت پناہی کرنے کی بجائے وہ خود ظالموں اور لٹیروں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس تحریک کے سب سے بڑے رہنما تھامس موئنزر، کارل سٹارٹ اور جان آف لیڈن تھے۔ تھامس موئنزر کچھ عرصے تک مارٹن لوتھر کا رفیق کار رہ چکا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ مارٹن لوتھر کو عام عیسائیوں کی حالت زار سے کوئی ہمدردی نہیں ہے بلکہ اس نے جرمنی کے نوابوں اور والیان ریاست سے رشتہ جوڑ لیا ہے، تو موئنزر مارٹن لوتھر سے الگ ہو کر جرمنی کے غریب کسانوں کی انقلابی تحریک میں شامل ہو گیا۔ تھامس موئنزر جرمنی کے شہر سٹوئلبرگ میں 1498 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ کو شہر کے نواب کے حکم سے ٹکٹکی باندھ کر پھانسی دی گئی تھی۔ موئنزر نے مذہبی تعلیم حاصل کی، دینیات میں ڈاکٹری کی ڈگری لی اور شہر حال کی خانقاہ کا پادری مقرر ہوا۔ اس سے اثناء میں وہ انجیل اور دین مسیحی کی اولین پیشواؤں کی تعلیمات کے گہرے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ کلیسا کی مذہبی رسوم فضول ہیں۔ ان دنوں مارٹن لوتھر کی تحریک کے اصلاح کا بڑا زور تھا اور عام لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے موئنزر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس 1000 سالہ عہد زرعی کی پیشین گوئی کی جا رہی تھی وہ آن پہنچا ہے۔ 1520 عیسوی میں اس کو تبلیغ کے کام سے زوئی کا جانا پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات پادری نکولس سٹارک سے ہوئی۔ سٹارک کا دعویٰ تھا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ روز حساب قریب ہے اور دنیا میں بہت جلد خدا کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے، لہٰذا اے لوگو ذاتی املاک حاصل کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ خدا نے تمہیں بلا کسی املاک کے برہنہ پیدا کیا ہے، اور جو کچھ زمین، پانی اور آسمان میں ہے وہ سب انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ سٹارک تمام عہدیداروں کے خواہ مذہبی ہوں یا سرکاری سخت خلاف تھا اور عام عیسائیوں کو تلقین کرتا تھا کہ انجیل کا مطالعہ بلا کسی وسیلے کے براہ راست کرو اور پادریوں کے بہکانے میں نہ آؤ۔ موئنزر کو پادری سٹارک کی باتیں بہت پسند آئیں اور وہ بھی اسی انداز کے وائز دینے لگا، مگر شہر کے پادری جلد ہی ان کے خلاف ہو گئے اور سٹارک و موئنزر دونوں کو شہر چھوڑنا پڑا۔ موئنزر وہاں سے پراگ آیا اور تابوری فرقے کے لوگوں سے ملا، لیکن جلد اسے پراگ سے بھی بھاگنا پڑا۔ تب وہ 1422 میں جرمنی واپس آیا اور آئسٹیٹ کے مقام پر تبلیغ میں مصروف ہو گیا۔
اس وقت تک انجیل کی تعلیم فقط لاطینی زبان میں ہوتی تھی۔ منذر نے یہ رسم ترک کر دی اور اپنے وائزوں میں انجیل کا ترجمہ جرمن زبان میں سنانے لگا اور لوگ دور دور سے اس کا وائز سننے آنے لگے۔ منذر بڑا روشن خیال پادری تھا، وہ تصوف کی طرف مائل تھا، چنانچہ وہ کہتا تھا کہ سچائی کسی ایک کتاب یا مذہب تک محدود نہیں ہے اور عقل ہی واحد زندہ الہام ہے۔ الہام کی یہ قوت سب انسانوں میں ہر زمانے میں موجود تھی اور ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ روح القدس ہماری عقل کے سوا کچھ نہیں ہے اور عقیدہ عبارت ہے انسانوں میں عقل کی بیداری سے۔ عقل کی بیداری ہی سے انسان میں الوہی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جنت کی تلاش اسی دنیا میں کرنی چاہیے، نہ کہ آخرت میں، بلکہ اس جنت، اس خدائی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے پوری جد و جہد لازمی ہے۔ منذر کے سیاسی نظریات اس کے مذہبی نظریات سے ملتے جلتے تھے، لیکن جس طرح اس کے مذہبی تصورات اپنے عہد کے مروجہ تصورات سے بہت آگے تھے، اسی طرح اس کے سیاسی نظریات اپنے وقت کے سماجی اور سیاسی حالات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ اس کے فلسفہ مذہب کی حدیں ہماؤست سے ملتی تھیں اور سیاسی فلسفے کی حدیں کمیونزم سے۔ میں زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ خدا کی بادشاہت سے اس کی مراد ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں طبقاتی امتیاز نہ ہو، ذاتی ملکیت نہ ہو اور نہ کوئی ایسا ریاستی ڈھانچہ قائم ہو جو عوام پر اوپر سے عائد کیا گیا ہو۔ جو عناصر اس انقلاب کی مخالفت کریں ان کا تختہ الٹ دیا جائے، تمام املاک مشترکہ ہوں اور سب لوگ مشترکہ طور پر محنت کریں، سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں، والیان ریاست اور نوابوں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو برطرف یا قتل کر دیا جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے منذر نے ایک یونین بنائی اور اس کے وائزوں کا لہجہ روز بروز جارحانہ ہوتا گیا۔ وہ پادریوں کے علاوہ والیان ریاست جرمنی ان دنوں چھوٹی چھوٹی بکثرت خود مختار ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ نوابوں اور رئیسوں کی شدت سے مخالفت کرنے لگا۔ وہ اپنے دور کے ظلم، ناانصافی اور عدم مساوات کا موازنہ اس 1000 سالہ عہد زرعی کی آسودگی اور مساوات سے کرتا جس کا نقشہ اس کے ذہن نے بنا لیا تھا۔ اس نے متعدد رسالے لکھے اور اپنے سفیروں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں بھیجے اور خود آئی اسٹیٹ کے گرد و نواح میں محنت کشوں کی یونین بنانے میں مصروف ہو گیا۔ انہی دنوں کسی نے آئی اسٹیٹ کے قریب ایک گرجا گھر میں آگ لگا دی۔ سیکسینی کے والی کو یقین تھا کہ یہ آگ منذر کے اشارے پر لگائی گئی ہے، لہٰذا اس کو نواب کے محل میں طلب کیا گیا۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی بجائے پادریوں اور رئیسوں کو اصل مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سود، چوری، ڈاکہ اور قتل کا اصل سرچشمہ یہی افراد ہیں جنہوں نے خدا کی تمام مخلوق کو اپنی ذاتی قبضے میں لے لیا ہے، پانی میں رہنے والی مچھلیوں کو، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو اور زمین میں اگنے والے پودوں کو، اور یہی غاصب لوگ غریبوں سے کہتے ہیں کہ تم چوری مت کرو، حالانکہ خود انہوں نے سب چیزوں کو غصب کر لیا ہے اور کاشتکاروں اور ہنرمندوں کو لوٹ لیا ہے، اور اگر ان کچلے ہوئوں میں سے کسی بیچارے سے ذرا سی لغزش ہو جائے تو اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے اور لاٹ پادری آمین کہہ کر اس کی روح کو ثواب پہنچاتا ہے۔ آقاؤں نے خود ایسے حالات پیدا کیے ہیں جن میں غریب آدمی ان کا دشمن بننے پر مجبور ہے، اور اگر انہوں نے عوام کی بے چینی کے اسباب دور نہ کیے تو حالات کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اے میرے شریف زادو، جب خدا ان پرانے برتنوں کو لوہے کی سلاخ سے توڑے گا تو وہ منظر بڑا بھیانک ہوگا، اور جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے باغی قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جنوب مغربی جرمنی کے مختلف علاقوں میں کاشتکاروں کی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1518 اور 1523 کے درمیان کبھی ایک علاقے میں کاشتکاروں نے شورش کی، کبھی دوسرے علاقے میں۔ کسانوں کی یہ بغاوتیں مسلح تھیں۔ انہیں جہاں کہیں کامیابی ہوتی وہ کلیسا کی اراضیوں کو ضبط کر لیتے، کلیسا کے خزانے کو جنگی بیت المال میں منتقل کر دیتے اور نوابوں کے محلوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ اسی دوران میں انقلابی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ اس پھٹکر اور غیر مربوط شورش سے کام نہیں چلے گا، لہٰذا تمام علاقوں میں ایک ساتھ مسلح بغاوت کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے 1 اپریل 1525 کا دن منتخب ہوا۔ ایک انقلابی مجلس عمل بنائی گئی اور منذر اس مجلس کا صدر مقرر ہوا۔ فریڈرک اینگلس منذر کی قیادت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کسی بائیں بازو کی جماعت کے رہنما پر سب سے برا وقت وہ آتا ہے جب وہ ایک ایسے عہد میں حکومت کی قیادت پر مجبور ہو جب اس طبقے کے اقتدار کے لیے تحریک پوری طرح تیار نہ ہو جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے، اور نہ ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے زمانہ سازگار ہو جن کی تکمیل کا تقاضا کیا جاتا ہے۔
وہ جو کچھ کر سکتا ہے اس کا انحصار اس کے عزم اور ارادے پر نہیں ہوتا، بلکہ مختلف طبقوں کے مفاد کے درمیان تصادم کی شدت پر ہوتا ہے، وجود کے مادی ذرائع کی ترقی کے درجے پر ہوتا ہے، اور ان پیداواری رشتوں اور ذرائع رسل و رسائل پر ہوتا ہے جو طبقاتی تصادم کی بنیاد بنتے ہیں۔ جو کچھ اسے کرنا چاہیے، جو کچھ اس کی پارٹی اس سے مطالبہ کرتی ہے، اس کا انحصار اس کی ذات پر یا طبقاتی جدوجہد کی ترقی اور حالات پر نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے نظریات اور مطالبات کا پابند ہوتا ہے، حالانکہ یہ مطالبات اور نظریات ایک مخصوص وقت میں موجود سماجی طبقوں کے باہمی رشتوں کے اندر سے نہیں پھوٹتے اور نہ پیداواری رشتوں اور ذرائع رسل و رسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ نظریات سماجی اور سیاسی تحریک کے عام نتیجے پر شخص مذکور کی گہری نظر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پس وہ اپنے آپ کو لامحالہ بیل کے دونوں سینگوں کے درمیان پاتا ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس میں اور اس کے اپنے جدوجہد کے تجربوں میں اس کے اصولوں اور پارٹی کے فوری مفادات اور توقعات میں بہت کم تعلق ہوتا ہے، اور جو کچھ اسے کرنا چاہیے وہ ناقابل حصول ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی جماعت یا اپنے طبقے کی نمائندگی کرنے کی بجائے اس طبقے کی نمائندگی کرنے پر مجبور ہوتا ہے جس کے غلبے کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ خود تحریک کے مفاد کی خاطر اسے ایک ایلین طبقے کی مفاد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور اپنے طبقے کو وعدوں اور لفاظیوں سے آسودہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اس مخالف طبقے کا مفاد در حقیقت تمہارا ہی مفاد ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھے اس کی تباہی لازمی ہے۔ موئزنر کی پوزیشن اس سے بھی زیادہ نازک تھی۔ وہ جن خیالات اور نظریات کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا اس کے لیے تو وہ صدی تیار نہ تھی۔ چہ جائی کا ایک محدود علاقے کی دہقانی تحریک جس طبقے کی وہ نمائندگی کر رہا تھا اس نے بھی اتنی ترقی نہ کی تھی، اور نہ وہ اس لائق تھا کہ پورے معاشرے کو بدل دے یا اس پر غالب آ جائے۔ وہ تو ابھی وجود میں آ رہا تھا۔ جس سماجی انقلاب کا خواب موئزنر اپنے تخیل میں دیکھ رہا تھا اس کے لیے معاشی حالات ہی پیدا نہ ہوئے تھے، بلکہ جو معاشی حالات پیدا ہوئے تھے اور جو سماجی نظام ابھر رہا تھا وہ تو اس کے خوابوں کی عین ضد تھا۔ اس کے باوجود موئزنر مسیحی مساوات اور مشترکہ ملکیت کے اصولوں کا پابند تھا اور انہی کی تلقین کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ آئندہ تمام املاک مشترکہ ہوں گی، ہر شخص کو مساوی محنت کرنا ہوگی اور کسی کو حکومت کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ غالباً موئزنر کو اپنے نظریات اور گرد و پیش کی حقیقتوں کے مابین جو تضاد کی خلیج تھی اس کا احساس تھا، مگر دہقانوں کی مسلح بغاوت سے کنارہ کشی اختیار کرنا انقلاب سے غداری تھی، لہٰذا وہ پوری تندہی سے ان کی قیادت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کسانوں کی فوج کو جو کل 8,000 تھی اور غیر تربیت یافتہ تھی منظم کیا اور والیان ریاست کی فوج سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ 16 مئی 1525 کو مقابلہ ہوا اور گھمسان کا رن پڑا۔ 5,000 کسان میدان جنگ میں مارے گئے اور انقلابیوں کے صدر مقام موئل ہاؤزون پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ موئزنر جس کے سر میں شدید زخم آئے تھے گرفتار کر لیا گیا، اس کے اعضاء قلم کیے گئے اور پھر اسے چکی میں پیس کر ہلاک کر دیا گیا۔ مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ قرون وسطیٰ بلکہ اس سے قبل کی اشتراکی تحریکوں پر مذہب کا رنگ غالب ہوتا تھا اور اشتراکی رہنما اپنے خیالات کو مذہب کی زبان میں بیان کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں، جس سے ہماری مراد سماجی ارتقاء کا وہ دور ہے جس میں زراعت اور زرعی رشتے صنعت و حرفت پر غالب ہوتے ہیں، سب سے اہم ذہنی اور جذباتی عنصر مذہب کا تھا۔ تعلیم کا سارا نظام مذہب پر مبنی تھا۔ معلم بھی مولوی، پادری یا کاہن ہوتے تھے۔ سیاست، فقہ، سائنس، تاریخ غرضے کے تمام مروجہ علوم دینیات ہی کی مختلف شاخیں تصور کیے جاتے تھے اور دینیات کے اصول کے تحت ان کی تشریح اور تالیف ہوتی تھی۔ شرع کے قوانین یہودی، زرتشتی، عیسائی، اسلامی سبھی معاشروں میں معاشرے کے لیے آئین کا حکم رکھتے تھے۔ ملکی قوانین شرع کے مطابق وضع ہوتے تھے اور عدالت کے فیصلے شرع کے مطابق صادر ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص شرع سے منحرف ہو جائے تو اس پر بدعت، کفر اور الحاد کے فتوے لگائے جاتے تھے اور سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جو کچھ سوچتے یا محسوس کرتے تھے اس کا اظہار مذہبی اصطلاحوں ہی میں کرتے تھے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کسی کو ان کی بات ہی سمجھ میں نہ آتی۔ غرض ہے کہ انسان کی تمام ذہنی کاوشوں پر مذہب کا غلبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ غلامی یا جاگیرداری کے دور میں حکمران طبقوں پر ڈھکے چھپے اعتراضات کے لیے بھی مذہب ہی کا سہارا لینا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اکثر انقلابیوں پر بدعت اور
کفر کے فتوے لگائے گئے، کیونکہ یہودی، زرتشتی اور مسیحی کلیسا نے جاگیری نظام پر حملے کو کلیسا پر حملے سے تعبیر کیا اور ہر اس نظریے کو جس سے کلیسا کی تائید کا پہلو نہ نکلتا تھا شیطانی حرکت قرار دیا۔